औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इदरीस रहमान वीलॉग और मैं हूं इदरीस रहमान। आज ये है इदरीस रहमान वीलॉग और ग्लोबल डिफेंस व्यू का एक मुश्तरका प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम बेसिकली आप जानते हैं कि 11 तारीख से एक बहुत बड़ा इशू जो है चल रहा था कि ईरान ने इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया, एक बहुत बड़ा, यानी किसी भी लिहाज से देखा जाए 300 मजमूई तौर पर या 300 से ज़ायद तादाद में ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ईरान ने इसराइल पर दागे। अगरचे ये और बात है कि 99% वो ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो हैं वो गैर मौसर हो गए, लेकिन कुछ मिसाइल जो इसराइल की हदूद के अंदर आए और ऐसी जगह पहुंचे जो यकीनी तौर पे इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल तो है। आ, अब उसके जवाब में 5 दिन से हम सुन रहे थे कि इसराइल बार बार कह रहा था कि जी मैं रिस्पॉन्ड बैक करूंगा। तो आज सुबह वेस्टर्न मीडिया चीख चीख कर बताता रहा कि इसराइल ने बिलाखिर ईरान पर हमला कर दिया है। और हमला जो है वो इस्फहान में किया गया, जो तकरीबन सेंट्रल ईरान में है, यानी आप ईरान के अंदर डीप इनसाइड जो है वो इसराइल का एक हमला हुआ है। और इसका ज़्यादातर जो था हवाला था वो अमरीकी ज़राए थे, कि अमरीकी ज़राए बता रहे थे कि ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया है। लेकिन इसराइल ने ऑफिशियली इस मामले पर चुप ही साधी और तकरीबन आज सारा दिन इसराइल इस मौजू पर कोई बात करता नजर नहीं आया। और जब डिटेल सामने आई तो कहते हैं जी खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ईरानी कहते हैं कि जी 3 छोटे ड्रोन थे जो इस्फहान के ऊपर जी वो इंटरसेप्ट किए गए और इस्फहान में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। वेस्टर्न मीडिया कहता था कि जी टारगेट इस्फहान का जो एयर बेस है वो था। तो उस पे ईरानी जो खबर एजेंसी है, जो पासदारान इनकलाब की हिमायत याफ्ता एजेंसी है, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इस तरह की वीडियो भी शो की गई जिसमें टाइम और दिन के लिहाज से ये बताने की कोशिश की गई कि ये वाकया जो है ये ओरिजिनल है, ये कोई और किसी दिन का नहीं है और कि वहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब बात ये है कि इसराइल ने हमला किया। इसराइल के इस हमले के ऊपर खुद इसराइल में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। इसराइल की कैबिनेट के अंदर एक मिनिस्टर ने अपने बयान में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, कि कहा कि इसराइल को इससे ज़्यादा और बड़ी शिद्दत के साथ ईरान पर हमला करना चाहिए था। लेकिन बात तो वाकई उनकी सही है कि जब ईरान ने 300 ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इसराइल की तरफ भेज दिए, ये और बात है कि उस पे वो इसराइल की हदूद से पहले पहले उनका खात्मा कर दिया गया। तो और 5-6 मिसाइल जो थे जो इसराइल की हद के अंदर आए और बहरहाल वो एक बड़े अहम स्ट्रेटेजिक एयर बेस नेवाटम एयर बेस है जो दमुना सहरा में, और वहाँ पहुंचे। और वो जो एयर बेस है वहाँ उस पे F-35 भी हैं, उस पे इसराइल की जो है अर्ली वार्निंग के जो एवॉक्स टाइप जहाज भी हैं वहाँ, टैंकर रिफ्यूल टैंक फ्यूल को रिफ्यूल करने के लिए टैंकर भी मौजूद हैं और इवन इसराइली एयरफोर्स वन भी मौजूद था। तो वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एयर बेस है और कहा यह जाता है कि जिस हमले की पादाश में ईरान ने इसराइल पर ये हमले दागे, यानी दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट पे, तो उस पे हमला इसी एयरबेस से हुआ था। तो अब तो देखते हैं कि जी इस सारे में किसने क्या हासिल किया। फ्रीकैन देखें तो बाज़ाहिर तो ईरान और इसराइल हैं, लेकिन नहीं, इसमें और बहुत सारे फरीक भी हैं। तो किस किस फरीक ने क्या गेन किया, क्या लूज किया। अब आ जाते हैं जी ईरान की तरफ। बाद नज़र में ये कहा जा रहा है कि ईरान ये एक जी मतलब नूरा कुश्ती थी। ईरान ने ईरान पर हमला हुआ, उसके कॉन्सुलेट पे उसका एक जनरल मारा गया और 6 लोग भी मारे गए, शहीद हो गए। तो उसके जवाब में ईरान ने उसे कहा कि ये उसकी सरजमीन पर हमला है, उसने कहा जवाब दूंगा, और जवाब दिया तो क्या दिया जी,
وہ 300 ڈرونز اور بلسٹک میزائل اور کروز میزائل داغے تو تھے، لیکن جی سارے کے سارے گر گرا گئے اور کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، ایک بچی زخمی ہوئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جی ان کے ایک نیواتم ایئر بیس پہ ایک غیر استعمال شدہ رن وے اور ایک جو غیر بلڈنگ سی، غیر اہم سی بلڈنگ کو تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن مغربی ذرائع نے کہا نہیں جناب نہیں، وہاں ایک C-130 جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا۔ تو ایران نے مطلب بظاہر لگتا ہے کہ جی یہ ناکامی تھی، لیکن اس ناکامی میں بھی اس کی کامیابی تھی۔ ایران دعویٰ کرتا تھا کہ جس نے اسٹریٹجک جو آبجیکٹو تھے وہ اچیو کر لیے۔ تو یار لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی کیا کیا جی، دیکھیں جی شولیاں چھوڑیاں آپ نے، لیکن ان شولیاں چھوڑنے میں ابھی میں دوسرے اسپیکٹ پہ آتا ہوں کہ شولیاں چھوڑنے میں اسرائیل کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ان شولیوں کو گرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون اس کی معاونت میں شامل رہا۔ اگر وہ لوگ نہ آتے تو اسرائیل سگنیفیکنٹلی ڈیمیج میں جاتا۔ اچھا، اب ایران نے بظاہر اسرائیل پر اپنا پونچھ کیا، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جو کہیں کہ رقابت ہے وہ کوئی آج کی نہیں ہے، انقلاب ایران کے بعد سے یہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ محاذرائی جو چلتی تھی، لیکن یہ کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایران نے اپنی پراکسیز ہیں جو یمن میں حوثی اور لبنان میں حزب اللہ اور ادھر آ جائیں اگر فلسطین سائڈ پہ حماس، اور اسی طرح عراق اور شام میں بھی ایران کی پراکسیز موجود ہیں، اور وہ اگر اسرائیل پہ حملے کرتے تھے تو اسرائیل جواباً ان پہ حملے کیا کرتا تھا۔ تو اس آپس کی لڑائی میں ایران اور کبھی اسرائیل کھلم کھلا سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب کی بات اسرائیل نے حملہ کیا دمشق میں ایران کے قونصلیٹ پہ، اور وہاں اس کے پاسداران انقلاب کے ایک اہم جنرل جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے اوپر جلغار کر دی۔ اب ایران نے بہرحال اسرائیل تک پہنچ کر اس کو بتا تو دیا کہ دیکھیں جی میں آپ تک رسائی رکھتا ہوں۔ ایران نے اپنی مائٹ شو کی، ایران نے اپنے بلسٹک اور کروز میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ شہید سیریز کے ڈرونز استعمال کیے گئے جو کہ خودکش کیمیکازی ڈرون ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے کروز میزائل اور بلسٹک میزائل بھی یوز ہوئے، اگرچہ ایران کے اسلحہ خانہ میں بھی بہت ساری چیزیں باقی تھیں، تو اس نے صرف ایک قسم کے کروز میزائل اور بلسٹک میزائل کا استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ جی ہائپر سونک بھی استعمال ہوئے، لیکن ابھی اس کے کچھ ثبوت نہیں ملے۔ ایران نے یہ سارا کر دیکھیں اسرائیل کا نقصان تو اگر نہیں ہوا، لیکن ایران نے اپنا پوٹینشیل شو کر دیا۔ نیواتم ایئر بیس پر اس کے کچھ میزائل گر بھی گئے، تو اگرچہ نقصان نہیں ہوا، کیا واقعتاً ایران نقصان کرنا چاہتا تھا؟ بعض نظر میں لگتا تو یہ ہے کہ ایران کا آبجیکٹو کوئی نقصان کرنا نہیں تھا، پر نیواتم ایئر بیس پہ ایرانی میزائلوں کا پہنچ جانا اسرائیل کے لیے میسج ہے کہ یہ اگر کسی غیر استعمال شدہ متروک رن وے پر گر سکتا ہے تو یہ کسی فنکشنل رن وے پہ گر سکتا ہے، یہ کسی ہینگر پہ بھی گر سکتا ہے، اور یہ کسی اسٹریٹجک ایسٹ پہ بھی گر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایران نے کیا لوز کیا؟ ظاہر لگتا ہے کہ ایران نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی، کیونکہ اس کے جو اسلحہ تھا وہ ضائع ہو گیا اور وہ فائدہ مند نہیں رہا، یہ بظاہر لگتا ہے۔ اچھا جی، ایران نے کیا لوز کیا؟ ایران نے لیکن لوز سے زیادہ اس نے گین بہت کیا۔ ایران نے اس خطے کے اندر اپنی طاقت منوا لی۔ کیا اب اگر اس نوعیت کا اٹیک اگر UAE، عمان، اردن اور اگر سعودی عرب پر ہو تو کیا ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ اس قسم کے اٹیک کو روک سکتے ہیں اگر وہاں امریکہ ان کی مدد کو نہ آئے تو؟ اسرائیل نے کیا لوز کیا؟ اسرائیل کا ایک ہوا تھا، ایک بھرم تھا، ایران نے یہ بھرم اس کا توڑ دیا۔ اگرچہ اس کی آئرن ڈوم، ڈیوڈ شیلڈ، ڈیوڈ سلنگ جو کہ کروز میزائل کے لیے ہیں، آئرن ڈوم جو ہے جو شارٹ رینج ڈیفنس ہے، اور جو حزب اللہ اور حماس کی طرف سے داغے جانے والے راکٹ اور میزائلوں کو توڑ کرتا ہے وہ، اور پلس ایرو 2 اور ایرو 3 کی بیس پر لانگ رینج
ڈیفنس سسٹم نے بعض خوبی کام کیا اور اپنے نتائج دیے. تو اس میں اگر دیکھیں تو اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مارکیٹنگ ہو گئی اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. گریس اس بات پہ سنجیدگی سے غور کر رہا ہے کہ اسرائیل سے آئرن ڈوم کو امپورٹ کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ دور جانے کی بات نہ ہو کہ یہیں کچھ اور کنٹریز بھی اور اسرائیل کے آس پاس کے ہمسایہ کنٹریز بھی آئرن ڈوم اور ایرو سسٹم لینے پر آپ کو آمادہ نظر آئیں. اچھا جی. اور اسرائیل نے جو لوز کیا، اسرائیل کے اندر جو ایک بھرم تھا کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر ہے، اور کیونکہ اسرائیل زیادہ تر جب اٹیک کرتا تھا، عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، گولان ہائٹس پہ جو معاملات ہوئے تھے، ان کو بہت سال بیت گئے ہیں، کم و بیش کوئی 50 سال بیت گئے ہیں. ان 50 سالوں کے دوران اسرائیل جو ہے حزب اللہ، حماس اور جو ہے سیریا میں اور عراق میں کوئی اٹیک کیا کرتا تھا. عراق میں اس نے ایک دفعہ اس کے نیوکلیئر ریئیکٹر کو تباہ کیا تھا. تو وہ ایک تصور تھا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی آ نہیں سکتا. تو یہ بہرحال یہ بھی خوب بھرم ٹوٹ گیا کہ اسرائیل میں آ سکتا ہے. اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ نورا کشتی تھی، بظاہر لگتا بھی ہے، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، اسرائیل کو اکیلا اس کام میں نہیں تھا. اسرائیل کو ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی، وہ تھی امریکہ کی، اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور فرانس. اور ایون کہا جاتا ہے، جس کی ابھی بہت زیادہ تصدیق ہونا باقی ہے، کہ جورڈن کا تو کھل کے رول تھا کہ جورڈن کے تو جہازوں نے ڈرون گرائے، اور اس نے پوچھا بھی تم نے کیوں گرایا؟ انہوں نے کہا میری فضائی حدود جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی تھی، میں نے اپنی سوورینٹی کا دفاع کیا ہے. کہتے ہیں سعودی عرب اور یو ای ای کا بھی بڑا کلیدی رول رہا ہے، قطر کا بھی اس میں بڑا رول رہا ہے. تو امریکہ کی ایک بہت پرانی اسٹریٹجی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے آس پاس جو ہے اس کے ہمسائے اس کے دشمن نہ رہیں. تو یہ اسٹریٹجی امریکہ کامیاب ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے آس پاس اسرائیل کے دشمن نہیں بلکہ دوستوں کی صورت میں نظر آئے. اس ساری اسکلیشن سے ایران نے فوراً کہہ تو دیا تھا کہ جناب آپ نے جو دمشق پہ حملہ کیا تھا یہ اس کے لیے ہے، باقی ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ کلیئر ہے. تو لیکن اسرائیل کے اندر بہرحال غم و غصہ تھا، اب بھی ہے، اور شنید ہے کہ یہ آج کے بعد کیا یہ رک جائے گا یا آگے بڑھے گا. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس ایران نے اس خطے میں ایک بڑا کام یہ کیا کہ اس نے ایک فیئر فیکٹر جو ہے وہ شو کر دیا ہے. یہ گلف ریجن کے لیے بھی ہے، اسرائیل کے لیے بھی ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اسرائیل کو امریکہ سے زیادہ امداد ملے گی، مزید ویپن سسٹم ملیں گے. اچھا جی. اور عرب کنٹریز بھی اب جو ہے اس میں اس سارے قضیے میں دیکھیں تو جو چیز کھل کر سامنے آئی ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم. تو ایئر ڈیفنس سسٹم چاہے وہ اسرائیل کا ہو یا امریکہ کا دیا ہوا ہو یا دونوں کی مشترکہ ہو، اس کی مانگ بڑھ جائے گی. ایون عرب ممالک بھی امریکہ کے لیے ایک بہت اچھی مارکیٹ دستیاب ہو رہی ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس ویپنز جو ہے وہ بیچے گا. آلریڈی ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ویسے بھی یوکرائن روس وار کی وجہ سے ویسے بڑھ چکی ہے. ابھی ہمارا ہمسایہ انڈیا نے S-400 لیا تھا، اس کو 3 بیٹریاں مل گئی تھیں، 2 ملنی تھی، 2 اس کو فردر 1 سال کے لیے رشیا نے ڈیلے کر دی ہے. رشیا کے خود جو ہے اپنے سسٹم جو پہ لوڈ ہے. اسی طرح یوکرائن کو جو ہے ڈیفنس سسٹم کی مطلب تھاڈ یا پیٹرائٹ سسٹم جو ہے وہ اس کو چاہیے. تو اس وقت یہ دنیا میں نا بڑی شارٹیج ہے اس وقت. اچھا، اسرائیل کے اینڈ پہ دیکھیں تو ایک بہت بڑا لاس اس کا ہوا ہے، اسرائیل کا بھی امریکہ کا بھی. ان 300 ڈرونز بلسٹک اور کروز میزائل کو گرانے میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کا $1 ارب کا لاس ہوا ہے. ہم کہیں گے کہ فرینڈلی فائر تھی، تو فرینڈلی فائر میں جناب اعلیٰ $1 ارب کا لاس نہیں ہوتا. کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے مطلب اپنی دشمنی میں اسرائیل کو سپورٹ کیا. ایسا کرنے میں مسلمانوں کا بہرحال نقصان کھل کے سامنے آیا ہے. غزہ میں اسرائیل کی جو جارحیت تھی
اس پہ اسرائیل ڈیمورلائز تھا، اس کو دنیا میں برا خیال کیا جاتا تھا۔ ایران کی اس وقت اس مہم جوئی نے توجہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے شفٹ کر کے ایران کی طرف سے لے گئی، اور جو رفح میں وہ ایک بہت بڑا اٹیک کرنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر سے توجہ ڈائیورٹ ہو گئی۔ شاید یہی کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن نہیں بلکہ اس کا سپورٹر ہے۔ اس ساری وجہ سے میٹر شفٹ ہوا۔ اب جب کہ 5 دن سے اسرائیلی اس بات پر بڑا زور لگا رہے تھے کہ وہ جواب دیں گے، تو انہیں بار بار امریکہ روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا، اور آج کے واقعے میں امریکہ خود پہلے پیش کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست، اسرائیل تو کہہ نہیں رہا میں نے کچھ کیا، امریکہ کہہ رہا نہیں جی اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ تو آج اینتھنی بلنکن نے کہہ دیا دیکھیں جی جو ہوا لیکن اس میں ہم نہیں ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ آپ ایران کو تو اس کی ٹوپے بھی رکھتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ کھل کے کہو نہیں جی نہیں جی ساڈا وچ ہاتھ نہیں ہے گا، اے کہلا۔ اچھا اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، آج یہ جو مہم جوئی تھی ایک بڑی ہومیوپیتھک اور مطلب اسٹیریوٹائپ تھی کہ بھئی آپ نے حملہ کیا ہم نے بھی کر دیا، تو وہ کچھ ڈرونز جو ہیں وہ اصفہان، ہاں لیکن بات یہ ہے کہ مین ایران کے ایریے میں بھئی دیکھیں اگر ڈرون آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے باہر سے آئے تھے، ایران کے اندر سے آئے تھے یا ایران کے اندر سے ہوتے؟ تو مڈ ایران تک آ گئے تو اس کا مطلب ہے آ گئے نا پھر۔ اور ایران کا بہرحال تھا کہ جی ان کا بھی، میں اب وہ ذرا لمبی ہو جائے گی بات، تو میں آپ کو کوئی علیحدہ ویلاگ کروں گا کہ ایران کیا کلیم کرتا ہے کہ اس کا کیا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور ذرا اس پہ ذرا تفصیلاً بات چیت بھی کر لیں گے اسرائیل کے پاس کیا تھا جس کی یقینی طور پر بڑی مارکیٹنگ ہوئی اور جس کی بڑی مانگ بڑھ گئی، اور دنیا میں اب اس کے گاہک جو ہیں وہ آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اپنا ہمسایہ انڈیا ہے، یہ بھی کچھ سوچ رہا ہے، یہ بھی اپنی یعنی ان کی بھی تھاٹ یہی آئی ہے کہ جی ایئر ڈیفنس سسٹم مؤثر ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں جی پھر آپ کہ ہاں جو بھی آ جائے، میزائل بھی آ جائیں، ڈرون بھی آ جائیں، بلسٹک میزائل بھی آ جائیں، اور کروز میزائل بھی آ جائے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو وہ جو ہے یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ عرب کنٹریز کے لیے بہرحال اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ایران کا یہ پوٹینشیل اب آ گیا ہے، اب ان کو مزید اسلحہ کی خریداری پر، ایئر ڈیفنس سسٹم پر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ کی دہاڑی لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ کہ ڈیٹا شیئرنگ تھی، اگر سعودی عرب اور یو اے ای کھل کر نہیں تھے تو انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایران نے 2-3 دن پہلے سعودی عرب کو وارن کیا تھا کہ وہ ایسی کس مہم جوئی کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے اپنی ایک لحاظ اس کو وارن کیا تھا کہ بھئی کل تم یہ نہ کریں کہ میں نے تم پہ کوئی اٹیک کر دیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے یہ ساری باتیں امریکہ سے شیئر کی اور اس سے اسرائیل تک پہنچ گئی۔ تو جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ ڈرون پہلے چلے تھے، کروز میزائل بھی چل پڑے ہوں گے کیونکہ سلو سپیڈ ہوتے ہیں کم، لیکن بلسٹک میزائل تو ہے وہ ٹائم نہیں لیتا، تو کروز میزائل اور ڈرون پہلے سے چلے تھے۔ جب انہوں نے اعلان بھی کر دیا جی ہم نے توڑ دیے ہیں، تو وہ بھی تیار تھے اور انہیں بھی موقع مل گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اردن نے بطور خاص اسرائیل کو اپنی ایئر سپیس دی، اور نواتم ایئر بیس سے پرواز کرنے والے F-35 نے چن کر ڈرونز کو گرایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنی حد میں آنے سے پہلے اسرائیل یہ ساری چیزیں کر چکا تھا، تو اسرائیل کی سپیریورٹی تو آئی، لیکن نواتم ایئر بیس پہ گرنے والے چند میزائل اسرائیل کو پیغام دے گئے ہیں۔ یہ سمبولک ہے کہ یہ جب یہاں آئے ہیں تو یہ ڈیمیج بھی کر سکتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ایرانی پہ جو اٹیک ہوا اصفہان میں، یہ بھی سمبولک ہے۔ اگر یہ وہ ڈرون ہیں اصفہان میں آئے، اصفہان میں کیوں آئے؟ اصفہان میں ایک تو یہ کہ اس میں ایک بہت بڑا اس کا ایئر بیس ہے جہاں امریکی ساختہ، شاہ کے زمانے کے امریکی ساختہ جہاز ہوتے ہیں۔ اصفہان میں ایران کی ایک بہت بڑی نیوکلیئر انسٹالمنٹ ہے، تو اس کے آس پاس 3 چھوٹے ڈرون بھیجنا اسرائیل کی طرف سے پیغام ہے کہ دیکھیں جی یہ یہاں آئے ہیں تو یہاں یہ آس پاس بھی آ سکتے ہیں۔ ایرانی دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ہے کہ جی ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز بالکل سیف ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس نے ویانا میں اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوا۔ اسرائیل کے اندر بہرحال غم و غصہ ہے۔ اب نتن یاہو کے اوپر دباؤ ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ امریکہ
نے اس گیم سے ایک تو ایران کا پوٹینشل دیکھ لیا، اور اب وہ کہتے ہیں جی ایران کو توڑ کرنے کی کوشش مزید کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی اسرائیل کا پوٹینشل تو مل گیا کہ اس کا یہ پوٹینشل ہے، تو اب وہ اس کے مدنظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرام، میزائل پروگراموں میں، خاص طور پہ بلسٹک میزائل میں، کیونکہ ہائپرسونک کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں، اور ہائپرسونک میزائل میں، اپنے کروز میزائلوں میں وہ مزید ماڈیفیکیشن کر سکتا ہے۔ نقصان بہرحال اس سارے میں مسلم امہ کو ہوا ہے، ہماری یونٹی ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی ہمسایوں میں جو کہیں اسرائیل کے جو کبھی دشمن ہوتے تھے وہاں دوست مل گئے ہیں۔ ایران اور عرب کنٹریز کی مخاصمت مزید بڑھ گئی ہے۔ فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس سے توجہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے، اور اللہ نہ کرے ان کے اور اس پہ مسائل میں اضافہ ہو۔ ایران کی جو البتہ دعوے کلیم تھے کہ یہ فلسطینیوں کی کاز کے لیے کھڑا ہے، وہ بہرحال بودے ثابت ہوئے، کیونکہ ایران نے یہ اٹیک فلسطینیوں کے پہ ہونے والے ظلم کے بدلے میں نہیں کیا، بلکہ دمشق میں ہونے والے اپنے کونسلیٹ پر ہونے والے حملے کے جواب میں کیا ہے۔ تو یہ بہرحال جی آج کا ویلاگ تھا، کوشش کیا آپ کو، تھوڑا لمبا ہو گیا، کہ خطے کے حوالے سے جو آنے والے مسائل ہیں، جو ہوا اور کیوں ہوا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک کوشش تھی کہ آپ کو ایک فیڈ بیک یا انسائٹ دیا جائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آ جائے تو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔